अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे और जो इसबाक आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग साथ साथ में इसको याद भी कर रहे होंगे और जो लिखने वाला काम है वो भी साथ साथ में खुशखत राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, आज हम शायरों के लतीफ़े दर्स नंबर 2 पढ़ेंगे। चूँकि इसका हम तारुफ़ी लेक्चर पढ़ चुके हैं, इसमें हमने तारुफ़ पढ़ा, ठीक है, मुसन्नफ़ के जो हालात ज़िंदगी थे थोड़ा सा उसको देखा, ठीक है, इसकी जो ख़ुलासा है उसका थोड़ा सा मेन उस पर पॉइंट बयान किए हैं। ठीक है, ये हो चुका है चूँकि तारुफ़ इसका, तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखें ज़रा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये जो तसनीफ़ है इसमें शायरों का चूँकि बताया गया है कि किस तरह से जब आपस में मिलते होते थे कि तंज़ व मज़ाक़ से भी काम लेते थे। हाज़िर दिमागी का ये आलम था, फ़ौरन से उसी फॉर्म में उनको जवाब मिलता था जिस तरह की बात यानी कि की जाती थी, शेर की सूरत में या नसर की सूरत में। अब देखें ज़रा, एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों, कलाम होता है यानी कि शायरी जो कहते हैं वो शेर, ठीक है, दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा यानी कि बहस व मुबाहसा में बात बढ़ गई। दोनों ख्वाजा बासत एक बुज़ुर्ग का नाम है, ठीक है, उनके शागिर्द थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। इन्होंने कहा दोनों साहिब कमाल हैं, यानी दोनों ही हुनरमंद हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर कौन है यहाँ पे, मीर तकी मीर यहाँ पे मुराद है। ठीक है, ये उनका तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है। मीर साहिब का कलाम आह है और मिर्ज़ा साहिब का कलाम वाह है, यानी कि दोनों एक से बढ़कर एक हैं। मिसाल में मीर साहिब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। फिर उन्होंने मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बालें पे हवा शोरे क़यामत, खुद्दाम अदब से बोले अभी आँख लगी है। बालें क्या है, सरहाने, शोरे क़यामत यानी बहुत ज़्यादा शोर है, खुद्दाम अदब यानी कि बा अदब जो उनके नौकर हैं वो बोल रहे हैं कि अभी अभी इनकी आँख लगी है तो आप शोर मत कीजिए। इन में से एक शख्स जो मिर्ज़ा साहिब के हमायती थे यानी कि तरफदार का क्या है, हमायती, ठीक है, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा यार सारा कहानी जो है सारा वाक़या वो बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहिब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही यानी कि जो तारीफ़ है उनकी ददा की मालूम होती है। ददा का मतलब है दाया यानी कि बच्चों की परवरिश करने पर जो मामूर होती है। एक दिन सौदा, ठीक है, मुशायरे में बैठे थे। मुशायरे शायरों का जमा होकर शेर ख़्वानी करना। लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस की उम्र थी, यानी कि वो 12-13 साल का था। उसने गज़ल पढ़ी, उसका मतलब यहाँ पे बताया गया है पहला शेर, ठीक है, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जो हम काफ़िया हम रदीफ़ होता है। ठीक है, वो कहते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाव से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। फफोले होता है छाले, दाग होता है ज़ख्म या उसके बाद जो निशान छोड़ जाता है ज़ख्म। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े, पूछा ये मतला किसने पढ़ा। लोगों ने कहा हज़रत ये साहबज़ादा का है। सौदा ने बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, खुदा की कुदरत उन ही दिनों में लड़का जलकर मर गया। अच्छा, ये इन्होंने क्यों कहा था,
اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے جب شعر کی کیفیت دیکھی نا کہ اتنی کم عمر میں اس بچے نے اتنی گہری بات کہی ہے کہ یہ دل میں کوئی نہ کوئی دکھ لیے ہوئے ضرور ہے، اندازے سے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جوان ہوتے نظر نہیں آتا، وہ اللہ کی قدرت سے کچھ ایسا کرنا ہوا کہ قدرتی طور پہ وہ بچہ جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جو رات کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کس فکر میں بیٹھے ہیں؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال آیا ہے، یعنی کہ شعر کی پہلی لائن، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے، یعنی کہ پہلا شعر بن جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ ابھی ایک مصرع اس کا بنا ہے، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو اتنے یعنی کہ یہ حاضر دماغ ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ فوراً سے لائن دوسری لگا کر یہ مطلب اپنے نام کر لیں گے۔ سید انشا نے بہت زیادہ اصرار کیا، ضد کی، آخر جرت نے پڑھ ہی دیا، اور وہ کیا تھا؟ اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی۔ شب دے جور کیا ہے؟ اندھیری رات، سوجی خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس زلف جو کالی سیاہ لٹیں ہیں، بال ہیں، یہ بہت زیادہ یعنی کہ محبوب پہ سج رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے اندھیری رات کا خیال دل میں آتا ہے، یعنی کہ ان کو دیکھ کر اس قدر گھنی اور سیاہ ہیں کہ اس کے چہرے پر سج رہی ہیں اور اندھیری رات کا خیال آتا ہے۔ سید انشا نے فوراً ان کا یعنی کہ اس کے جواب میں کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، یعنی کہ انہوں نے یہ دوسرا مصرع لگا کر شعر مکمل کر دیا۔ جرت ہنس پڑے، وہی یعنی کہ وہی بات ہو گئی جو انہوں نے کہی تھی، اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، دیر تک آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، یعنی انہیں ڈھونڈتے پھرتے۔ پھر ایک جگہ ایسا واقعہ پیش ہے کہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ اجتماع جو تھا وہ ختم ہو گیا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی یعنی کہ جو رسمی طور پر عزت افزائی ہوتی ہے وہ کی، اور مزاج پرسی یعنی کہ حال احوال پوچھا۔ پھر اس کے بعد کہا جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی کہ شوق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں گروہ عام کا مطلب ہے عام طبقہ، یعنی کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ عام طبقہ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، عام لوگوں میں نہیں ہوتے۔ ایک طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو بھی خاص کہہ دیا کہ عام لوگ جا چکے ہیں اور خاص یہیں پہ بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی خاص کہہ دیا کہ میں بھی عام لوگوں میں شریک نہیں ہوتا، خاصوں میں شریک ہوتا ہوں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں نا کہ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی کہ جو امامت کراتا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ آگے والی لائن میں ہوتا ہے، تسبیح جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ آگے ہوتی ہے، وہ یعنی کہ تسبیح کے دانوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرح سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے خاص لوگوں کو بھی خاص لوگوں میں شمار کر دیا جو اینڈ میں بیٹھے تھے، اور خود کو بھی خاص لوگوں میں شمار کر دیا، اور اوپر سے ان کا نام بھی امام تھا، چونکہ امام وہی بات، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی، یعنی کہ اس قدر حاضر دماغ ہوتے تھے کہ فوراً سے موقع محل کے بعد کے مطابق بات کر دیتے تھے۔ پھر ایک موقع پر ایک شاگرد اکثر بھی روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے میاں کہاں جاؤ گے، دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، یعنی کہ مفت میں ہاتھ شے سمجھو یہ وقت، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی آپ سے چھٹی لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں، یعنی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کل بنارس ہندوستان کا ایک شہر ہے کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا
کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں کا ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا، یعنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے، یعنی کہ یہیں پر بیٹھ گئے، یہیں رہ گئے، یہیں پہ پھر انہوں نے روزگار کے ذرائع تلاش کرنا شروع کیے۔ پھر ایک جگہ پہ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات جو شاہی عورتیں ہوتی ہیں میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم یعنی کہ اس سے مراد یہاں پہ بہادر شاہ ظفر ہیں جو اس وقت کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا؟ صاحب عالم یعنی بادشاہ ظفر کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ یہ خود بذات خود ایک بہت بڑے شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو اس بات کا جواب دیا تھا، وہ آٹومیٹکلی ایک مصرع بن گیا۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف یعنی رکے بغیر عرض کی کہ حضور، یعنی انہوں نے جو بات کی تھی اسی کا پہلا مصرع بنا دیا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ انہوں نے جو بات کی تھی نا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی کہ ادھر سے وہ حکم لے کر آئے، ادھر سے نہ انہیں رکنے کے لیے کہا، جانا تھا چلے گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کی بات پر پہلا مصرع لگا کر شعر مکمل کر دیا، لائی حیات آئے، اور کتنا بڑا کنسیپٹ دے دیا کہ زندگی ہمیں لائی اور موت ہمیں لے گئی، نہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں اپنی خوشی سے آتے ہیں نہ اپنی خوشی سے جاتے ہیں۔ دیکھیں حالانکہ بظاہر یہ موقع کی مناسبت سے بغیر سوچے ہوئے ایک طرح سے مصرے نکلے، لیکن اتنا بڑا کنسیپٹ بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قدر حاضر دماغ ہوا کرتے تھے یہ۔ اب مرزا غالب کی قاطع برہان یعنی کہ ایک کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے بہت ساری شخصیات کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے یعنی کہ ایک کتاب ہے ان کی جو قاطع برہان ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے اردو زبان کے جو قواعد ہیں اس پر مبنی مرزا غالب کی یہ کتاب ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے قواعد پر یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے شخصوں نے اس کے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں سے مراد بد زبانی، زبان درازی سے مراد ہوتا ہے بد زبانی گستاخی کرنا، اور یہاں پہ یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں، طنز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خامیاں بیان کی ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، یعنی کہ جو آپ کی خامیاں اور طنز کیا گیا ہے، اعتراضات لکھے گئے ہیں جس کتاب میں، آپ نے اس کتاب کا جواب کیوں نہ لکھا؟ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی کہ یہ کہہ کر ایک طرح سے بات مکمل کر دی۔ اب یہ آب حیات آپ کا مطلب ہوتا ہے پانی، حیات ہوتا ہے زندگی، یعنی کہ زندگی عطا کرنے والا پانی۔ یہاں پہ مولانا محمد حسین آزاد کی یہ ایک مشہور کتاب ہے جس میں اردو کے جتنے بھی شعراء ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سے یہ سبق اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کے مشکل الفاظ کے معنی الگ سے نوٹ بک پہ نکال کے لکھنے بھی ہیں، یاد بھی کرنے ہیں تاکہ تشریح کرتے ہوئے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہے خوش خط رائٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہے، اس میں آپ لوگوں نے جتنا بھی کام آپ کو بتایا گیا ہے خوش خطی سے رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فی امان اللہ۔